अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महशेर। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने झेलम में खिताब करते हुए कहा कि 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने 1 मिनट में उनको नाअहल कर दिया। क्या ये अवाम की मैंडेट की तौहीन नहीं? और साबिक वज़ीर आज़म मुल्क को आगे ले जाने के लिए ग्रैंड डायलॉग की बात भी कर रहे हैं, जबकि चौधरी निसार अली खान साहब ने कौमी असम्बली में कहा कि कमर दर्द की वजह से उन्होंने रैली में शिरकत नहीं की। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से नैब ऑर्डिनेंस को सिंध से ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन तमाम अहम सियासी डेवलपमेंट्स पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और समझे आपको भी डॉक्टर साहब, ग्रैंड डायलॉग की जो बात हो रही है, ग्रैंड डायलॉग किससे? और दूसरा, साबिक वजीर आजम ने कल रात रावलपिंडी में और आज भी अवाम से वादा लिया है, अवाम किस हद तक उनका साथ देगी? देखें, सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वो हार्ट के पेशेंट हैं और उनकी सर्जरी खराब हो चुकी है, फिर पिछले साल भी उनकी सर्जरी हुई, अल्लाह ताला ने सेहत दे। और लेकिन उनको देख के अब एक होता है कि इंसान थोड़ा सा, यानी जिसे कहना चाहिए ना कि एक हमदर्दी का इजहार भी होता है साथ ही। और वो बात ज़हन में आती है कि आपके पास कितनी दौलत हो, कितना गरूर हो, कितना तकब्बुर हो, पहाड़ पे पहाड़ बनाते चले जाएं जिंदगी में, ताकत से, और लेकिन फिर उसके बाद फिर एक जगह ऐसी आ जाती है जिसको इबरत कहते हैं। और अल्लाह ताला माफ करे इंसान को। इंसान जो है वो, मियां नवाज शरीफ साहब, आज उनके पास 4-5 हुकूमतें हैं सूबों की, उनके पास बेशुमार पैसा है, यानी इतना पैसा है शायद खुद भी उनको अंदाजा ना हो कि मुल्क के अंदर और बाहर उनकी कितनी जायदादें हैं। उनके पास ताकतें हैं, पुलिस वाले, हुकूमतें, सब कुछ। लेकिन वो आज बिल्कुल एक बेबसी की तस्वीर बने टीवी चैनल्स पे और इधर उधर, और बात उनसे हो रही है वो कर। और ये 35-40 साल की ताकत और एक तकब्बुर और बेपनाह दौलत, इतनी दौलत मियां नवाज शरीफ साहब के पास कि मियां नवाज शरीफ, मैंने कहा ना कि इतनी जायदादें अगर आप इनकी खलीजी रियासतों में और अमेरिका में और यूरोप में और दुनिया भर में इनकी जायदादें अगर आप देखें तो फिर आप सोचेंगे कि इंसान क्या है। और मियां नवाज शरीफ साहब को आज देख के मुझे आज हमदर्दी का इजहार हो रहा था मियां नवाज शरीफ साहब से। और मैं अल्लाह ताला से अपनी भी माफी मांगे और कहे कि ये क्या सूरत हाल हो गई। ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पूरे के पूरे निज़ाम को, पूरे के पूरे सिस्टम को लड़ते लड़ते चाहते हैं कि वो लपेटा जाए। और उसमें से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक कोई हमदर्दी का वोट हासिल कर लें, कोई उसमें से, लेकिन ऐसा, और उसमें फिर तसादुम आगे हो, लाशें गिरें, खूनी, आज भी जो बात हो रही है खून की तरफ ले जाना चाह रहे हैं ना मामला, खून गिरे, लाशें गिरें, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। यानी इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ नहीं, ये पूरी जो बदमाशी, आपने कहा ना डायलॉग किससे हो रहा है, ये बदमाशिया इस मुल्क के अंदर एक डायलॉग आपस में करके एक दूसरे को बचाए, बजाहिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात, लेकिन एक बदमाशिया अपने आप को बचाए किसी तरह, क्योंकि वो फंस गए हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब और ये जितनी बदमाशिया है, इसको पता होना चाहिए कि ये दलदल में गिरे हैं। जब दलदल में आप गिरते हैं ना, तो आपको जो मशवरा देता है ना कि आप तैरें दलदल में, तो वो आपको असल में जल्दी डबोना चाह रहा होता है। तो इनके जितने आसपास दरबारी होते हैं बदमाशियों के, इस तरह के लोगों के, वो कहते हैं आप और हाथ पैर मारें, आप तैरें, और वो तैरते हैं। और दलदल से निकलने का तरीका ही होता है कि कोई रस्सी आ जाए ऊपर से, या कोई दरख्त की टहनी हो, उसको पकड़ के आप दलदल से निकले। और रस्सी 1999 में आ गई थी, शाह अब्दुल्ला की सूरत में थी, या वो बिल क्लिंटन की सूरत में थी, वो तो लेकिन अब नहीं आ रही। कोई रस्सी नहीं, इस बार रस्सी नहीं है, बल्कि इस बार तो जो है वो किसी और किस्म की रस्सी। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि अब वो अदालत की तरफ भी नहीं जा रहे गालिबन। उनकी जो गुफ्तगू है, उनको जो ना 5 लोग, यानी 5 लोग जब वो कह रहे हैं, तो ये जहन में रखें कि वो 5 लोग 5 जज साहिबान हैं जी। यानी वो कह रहे हैं कि 5 लोग कौन है जो मुझे भेज सकते हैं। एक जज होता है, देखिए ये बिल्कुल ऐसे समझ लें बस्ती है जी, और बस्ती का एक सरदार है,
اور سردار کو ایک قاضی ہوگا نا، تو سردار کو ایک قاضی کہے کہ تم نے قتل کیے ہیں اور تمہیں میں سزائے موت دیتا ہوں. بادشاہوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو، تاریخ اٹھا لیں پوری، ایک عدالت نے فیصلہ سنایا نا، ایک جج نے فیصلہ سنایا، اب وہ آدمی باہر نکل کے بستی میں آ جائے اور کہے کہ سارے لوگوں تم میرے ساتھ ہو کہ نہیں ہو مجھے بتاؤ. یعنی ایک ہی آدمی، ایک ہی جج ہوتا ہے، وہ فیصلہ سناتا ہے. انسان کو جو ہے اس کی پھانسی پہ بھی ایک ہی آدمی لٹکاتا ہے، قبر میں بھی ایک ہی آدمی اتارتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بات ہے نا کہ 5 لوگوں نے کیا کر دیا، یعنی اگر 5 لوگ بحال کر دیں تو پھر وہ 5 لوگ، یعنی 7 لوگ بحال کر دیں، بڑا بینچ بن جائے. یعنی آپ نے، اس کا مطلب ہے پورا کا پورا عدالت، پوری عدالت، 5 لوگ نہیں، یعنی اگر مثال دیکھیں نا، اگر ریویو پٹیشن میں جائیں اور 7 جج یا 8 جج یا 15 جج بحال کر دیں، تو اس کا کیا مطلب 15 ججوں کو یہ 15 لوگ بحال کر، یعنی اس طرح کی بات کریں گے پھر آپ؟ یعنی کون ہوتے ہیں 15 لوگ جو بحال کریں تمہارے میں؟ کیا وہ ابھی تک فیصلے کو یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں توہین عدالت سے آگے جا کے غالباً کو کوئی سمجھائی آرٹیکل 6 میں چلے گئے ہیں اب. یعنی کئی لوگ اس کو آرٹیکل سے، جب آپ ایک ملک کو انارکی کی طرف، افراتفری کی طرف لے کے جانا چاہیں تو آپ پہ آرٹیکل 6 میں لگ سکتا ہے. اچھا، اب یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو نا گرینڈ ڈائیلاگ کیا ہے، اب یہ عدالت کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پٹیشن میں نہیں جانا چاہ رہے، اور عدالت کیا سوچ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ فوج کیا سوچ رہی ہے. فوج کو بھی تو میسج دے رہے ہیں نا، وہ بھی تو ساری پیچھے باتیں ہیں نا ساری، کے لوہے کے چنے، اور انڈائریکٹلی جو اسٹیبلشمنٹ کو میسج بھیج رہے ہیں. اس سے پہلے میں ذرا بات کرنے سے پہلے، ایک عظیم شخصیت آج دنیا سے چلی گئی، ڈاکٹر عطفہ، اور ان کو پوری مطلب ہے کہ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایک بڑی شخصیت، یعنی وہ ایک یہ لوگ، یہ سارے جو اربوں خربوں ڈالرز کے ساتھ آج مارے، اور پھر ایک وہ خاتون جو اتنی اس کی زندگی میں سٹرگل، یہ جرمن تھی جی، اور یہ جب ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی، اور جب ایسٹ جرمنی میں یہ پیدا ہوئی تھی، وہاں پہ جب رشینز آ گئے ورلڈ وار 2 کے درمیان، تو وہاں پر انہوں نے اپنے سامنے، چھوٹی تھی اس وقت، تو انہوں نے اپنے سامنے اپنے بھائی کو مرتے دیکھا. پھر یہ ہوا کہ وہاں پر اس علاقے میں رشینز نے بومنگ شروع کی، تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ بچ کے آ گئیں مغربی جرمنی میں. وہاں پر پھر انہوں نے میڈیسن پڑھی، اور پھر اس کے بعد یہ انڈیا آنا چاہ رہی تھی، یعنی ہندوستان جو آزادی سے پہلے، لیکن اس کے بعد پھر ڈیلے ہوا ان کا، ویزے کا مسئلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ کافی عرصے کے بعد یہ پھر پاکستان آ گئی. اور کیتھولک جو آرڈر ہے اس سے یہ کرسچنز کا، اس سے یہ وابستہ ہو گئی، اور وہ ان کے اندر بے چینی تھی وہاں پہ، یہ رکی نہیں، پاکستان آئی. اور پاکستان آنے کے بعد پھر انہوں نے، بیان ہوتا ہے کہ کسی قبرستان کے پاس انہوں نے کراچی میں ایک جزام، لیپریسی یا جس کو کوڑ کہتے ہیں، اس کا ایک مریض دیکھا، اور وہ پڑا ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے پچھلی اپنی زندگی کا کہ 50 سال سے زیادہ انہوں نے پاکستان میں ان مریضوں کے لیے گزارے. ان سے میری کافی ملاقاتیں رہیں، ایک تو اپنے ایز اے ڈاکٹر، اور پھر اس کے بعد جب زلزلہ آیا 2005 کا، تو یہ بہت ہی، یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو لیپریسی ہوتی ہے جس کو جزام یا کوڑ کہتے ہیں، یہ ہوتی غریبوں کی بیماری، کیونکہ بہت ہی پھیلتی ہے ایک دوسرے میں، اور بہت ہی وہ لوگ جو بہت ہی گندے، یعنی جن کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہو، پانی نہیں، بالکل اس قسم کے آپ کو لوگ ہوتے ہیں. اور اس وقت آپ سوچیں، تصور کریں کہ اس وقت کوڑ کے مریضوں کو کس طرح سے لوگ لیپریسی کے مریضوں کو دیکھتے ہوں گے، کچرے میں پھینک جاتے تھے. یہ بتاتی تھی خود کے کچرے میں سے میں بچوں کو اٹھا لیتی تھی، لوگوں کو اٹھا لیتی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے 56 سال پاکستان میں گزارے. تو آج وہ یہاں سے دنیا سے چلی گئیں، اور بہت سی دعائیں جہاں بھی ہوں وہ خوش ہوں، اور یقیناً ہوں گی، اور پاکستان ان کو ہمیشہ یاد رکھے گا. ایک طرف وہ ہیں اور خراج تحسین، بہت سی دعائیں ان کے لیے، اور ایک طرف وہ ہیں، اور ایک طرف یہ بدماشیہ ہے جو کہ اربوں ڈالرز کے ساتھ جن کی آواز بھی نہیں نکل رہی، جن سے بات بھی نہیں ہو رہی، جو گاڑیوں میں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں، ہم لڑیں. نہیں، آپ ذرا
اندازہ لگائیں نا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں لوگوں سے، یعنی لوگوں سے بات یہ کر رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ میرا قصور کیا ہے. یعنی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چلے گئے ہیں نا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. مطلب اس سے پہلے تو جج میرے ہوتے تھے، اس سے پہلے تو میں کہتا تھا فوج کے ساتھ ڈیل کر لیتا تھا، میں NRO کر لیتا تھا ہمیشہ، باہر کی دنیا سے لوگ آتے تھے مجھے نکال کے لے جاتے تھے. اچھا اب یہ پورا کا پورا جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک یعنی اب وہ اس میں آ گئے ہیں جس میں بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں نا کہ بانی MQM، یہ وہ والا فیز چلا گیا، یہ وہ والا فیز آ گیا جہاں پر وہ بالکل اپنے آپ ہیں بھی، ان کو نظر بھی آگے آ رہا ہے، مصیبت آگے کھڑی ہوئی ہے، اب وہ بات بھی نہیں کر پا رہے، پلان بھی کوئی نہیں ہے، پیچھے ان کو پتہ نہیں کون ساتھ ہے. جو آپ نے چودھری نثار صاحب کی بات کی، چودھری نثار بھی ہیں اور اب شاید خاقان عباسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کون کدھر ہے کدھر نہیں ہے، لوگوں پہ اعتبار آپ ختم ہو جاتا ہے. یہ ان کی ریلی کی تصویریں دیکھیں جب یہ کل نکلے اسلام آباد سے، یہ ان کی ریلی سعودی پاک ٹار کے اوپر سے لوگوں نے بنایا، تو یہ ریلی تھی جو اسلام آباد سے نکلتے ہوئے سارے صوبوں سے گاڑیاں آئیں اور پورے سرکاری وسائل، اور اس کے باوجود یہ حال تھا. بات یہ ہے کہ یہ ایک عبرت ہے، جس کو میں سیدھی سی بات کروں، عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور یہ سارا کا سارا اب نظام ہی لپیٹا جائے گا غالباً. میاں نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق اس میں چاہے لاشیں گریں، چاہے لوگ گریں مریں، کچھ بھی ہو، لیکن اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے. آگے ریفرنسز تیار ہیں. عدالت بالکل، عدالت جو ہے نا اس وقت، یعنی آپ سوچیں کہ یہ توہین عدالت ہوتی جا رہی ایکشن نہیں لے گی، وہ تو پھڑکا دیں گے آنے والے دنوں میں. یہ ان کو بھی پتا ہے، یہ سارے کیسز کھل جانے ہیں. دیکھیں نا ریفرنسز کا ایک ٹائم ہے، ریفرنسز ہیں، توہین عدالت ہے، اب آرٹیکل 6 تک معاملہ جا رہا ہے، قتل کے مقدمات ہیں بے شمار، اور بہت کچھ چونکہ کھلنے جا رہا ہے نا. میں نے کہا اب دلدل میں پھنس گئے ہیں، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی، اب کوئی نہیں. اب ان کی ریلی میں یہ بھی نعرے لگے ہیں آج کہ ہم دستور کو نہیں مانتے. یعنی یہ ریاست ہی دستور، یہ خود بھی دستور پہ کھڑے ہیں، یہ خود بھی دستور پہ کھڑے ہیں. اور یہ بات اگر صوفی محمد کہے تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں اٹھا کے، یہ کہ میں دستور کو نہیں مانتا، یہی تھا نا کہ میں آئین کو نہیں مانتا. اور یہاں پر میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 لوگ، یہ 5 لوگ، اچھا وہ 5 لوگ کون ہیں؟ وہ 5 لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں فوج کہہ رہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں. یہ بات ان کو پسند نہیں آ رہی کہ فوج جو ہے، یعنی وہ جو میں نے کل بھی بات کی تھی، ان کی خواہش ہے کہ فوج جا کے ان 5 لوگوں کو اٹھا کے پھینک دے، ان کو حملہ نہ کرنا پڑے. یعنی یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں نا. یعنی چونکہ عدالت، عدل، انصاف، قاضی ہر معاشرے میں، چاہے یعنی کوئی قبیلہ ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی دیہات ہو، ہر جگہ پر ایک عدل کا نظام ضرور ہوتا ہے. اب یہ پورے یعنی ایک مجمع اکٹھا کر کے نا، یعنی آپ ایک سوچ رہے ہیں نا کہ وہ کہ تم میرے ساتھ ہو، یہ او بھائی آپ نے چوری کی ہے کہ نہیں کی، اور چوری کے ریفرنسز فائل ہونے والے ہیں. اور اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ آپ بھٹو صاحب کے مقدمے کو لیں، اب کسی دنیا میں، اور یہ ہوتا ہے نا کھلی عدالت، کیمرہ لگے ہوئے ہیں، کھلی عدالت میں مقدمہ چلائے، اور اس کے بعد 13 سال، اچھا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کرپشن میں نہیں کیا. وہ 2 ججوں نے تو JID سے پہلی، وہ تو 3 نے بعد میں فیصلہ دیا کامے کا، وہ 2 نے تو پہلی گاڈ فادر مافیا کے فارغ کر دیا تھا. اور اتنا کچھ پڑا ہوا ہے اس میں ڈبہ نمبر 10 میں. تو میاں صاحب اب اس میں کہ دینا والوں میرے ساتھ دو گے. اچھا اب مصیبت کیا آ گئی ہے؟ اب یہ کہ پنڈی والوں تم میرے ساتھ ہو، اسلام آباد والوں میرے ساتھ ہو. اچھا نہیں جہاں دیکھیں نا 2 خطاب ہوئے نا، 2 خطاب ہوئے. آج 13 تاریخ کو شیخ رشید اور عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے، وہاں گو نواز گو ہو جائے. دیکھیں نا یہ وہاں تو گو نواز گو ہوگا. تو یہ تو آپ ایک مجمع جمع کر کے اور کہیں گے میرا ساتھ دو گے، لوگ ہاں دیں گے، پھر وہ چلے گئے. پھر اس سے دوسرا بڑا یا مجمع ہو گیا، اس نے کہا کہ ساتھ دیں گے، انہیں گو نواز گو. تو یہ عجیب و غریب. میاں نواز شریف صاحب اس کو کب جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو صورتحال MQM کے بانی جو تسلیم نہیں کر رہے تھے، یہ وہی صورتحال ہے. یہ اس کا آپ سمجھیں گے اب فیز شروع ہوگی. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چونکہ اس پورے نظام کا جو کہ اپنے ہی بوجھ تلے گر رہا ہے آہستہ آہستہ، اور گر جائے گا.
چند میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی سے اس میں سے یہ سارے لوگ جو ہیں ابھی کہہ رہے ہیں گرینڈ ڈائلاگ کریں گے، یعنی اب عدالت نہیں، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں اپنے آنے والی نسل، خدا کا خوف کریں، کیسی کیا آنے والی نسلیں کون سی، کس کا خوف ہے؟ یعنی آپ کو کوئی آسمان گر رہا ہے، کوئی زمین پھٹ رہی ہے، یعنی کیا ہو رہا ہے، کس کا خوف ہے؟ یعنی میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو، اور یہ بات میاں نواز شریف نہیں، یہ وہ اینٹوں سے اینٹوں کا لمبا، میں کہتا تھا نا کہ اینٹوں سے اینٹوں کا لمبا کب آئے گا میاں، میں جو بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں لوگ، تو میں کہتا تھا کہ وہ اینٹوں سے اینٹوں کا لمبا، وہ اینٹوں سے اینٹوں کا لمبا آ رہا ہے، آہستہ آہستہ اینٹوں سے اینٹوں کا لمبا آ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ اس کو ایک خونی رنگ چاہتے ہیں کہ دیا جائے، فساد بپا ہو، کیونکہ میاں نواز شریف کو مسئلہ یہ کہ جیسے پیچھے عمران خان اسلام آباد، ٹھیک ہے نا، یہاں تو عمران خان نے گرا دیا، جی وہاں پر طاہر القادری پنجاب میں تیار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا یہ وہاں پہنچے اور وہاں جا کے کہیں کہ عوام تم لوگ ہو نا میرے ساتھ، لوگ کہیں کہ ہاں جی میں تمہارے ساتھ، اس کے بعد طاہر القادری صاحب نکالیں اپنا پورا جو ان کا اجتماع ہے اور کہ پھانسی لگا دو ان کو، تو میاں صاحب پھنس گئے ہیں۔ کرپشن کے کیسز، ریفرنسز، اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا جو لوگ الگ ہونا چاہ رہے ہیں انہوں نے بالکل، جن کے بارے میں اس نشست میں بات ہوتی رہی، یعنی تیمینہ دورانی صاحبہ تو نہیں بول رہی نا، شہباز شریف صاحب بول رہے ہیں، وہ جو بار بار کہہ رہی ہیں تیمینہ دورانی صاحبہ کہ یہ عوام کے وسائل خرچ کر رہے ہو، اپنی پوری ٹیم کو فارغ کر دو، انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا، یعنی پوری ٹیم کو نواز شریف اپنے چاپلوس جو ٹیم ہے اس کو فارغ کر دیں، یعنی اس میں تو پھر ان کے صاحبزادے بھی ہیں، مریم نواز بھی ہیں، اس میں تو پھر ان کے صاحبزادے بھی ہیں، اس میں تو یہ پرویز رشید صاحب، سارے کے سارے اس ٹیم میں ہیں، تو ان سب کو فارغ کر دو۔ وہ تیمینہ دورانی صاحبہ کہہ رہی ہیں، بہت سا سٹیٹمنٹ، اور شہباز شریف صاحب کیوں، یہ شہباز شریف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ٹویٹر کے تھرو بول رہے ہیں نا، خود نہیں بول رہے نا ایسے، جی بھائی جان، وہ نہیں، آپ کو پتا ہے نا، وہ تو بڑے روشن خیال ہیں، وہ تو خود آپ کو پتا ہے، تیمینہ دورانی تو میری بات تو نہیں سنتی نا، لیکن وہ اس ٹویٹر کے پیچھے شہباز شریف صاحب جو ہے نا بیٹھ کے چپکے وہ ٹویٹ، اپنی سوچ ہاں ایسے اس کے تھرو حمزہ شہباز ادھر بیٹھ کے آرام سے، سامنے بھی نہیں آنا، جی باجی جی خیر ہے، اچھا کیا ہو گیا، تو وہ مطلب ہے کہ وہ کھل کے، اچھا ادھر اسمبلی میں بھی آنے شروع ہو گئی، یعنی چودھری نثار صاحب جس علاقے سے میاں نواز شریف صاحب نے جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا، سارا دن انتظار ہوتا رہا، اس کے بعد وہ 4-5 کوئی لوگ آئے، انہوں نے آ کے کان میں کوئی خسر کی خواجہ سعد رفیق صاحب کے، اس کے بعد وہ دوڑ لگی کہ مجھے سمجھ آیا کہ وہ روک سکو تو روک لو، وہ دوڑ لگی، یہ 10 منٹ کا فاصلہ جو ہے یہ 12 گھنٹے میں طے ہوا تھا، اتنی بڑی ریلی نے جو نظر آیا، اور اس کے بعد جو اگلے پتہ نہیں 100 کلومیٹر کا کتنا فاصلہ تھا وہ 1 گھنٹے میں طے ہو گیا، آدھے گھنٹے میں ایسی دوڑ لگی، اور وہاں جا کے اب میاں صاحب کا ایک پڑاؤ ادھر ہو گیا، ایک پڑاؤ کل ہوگا، اور اس کے بعد لاہور سامنے ہوگا، اور لاہور میں طاہر القادری صاحب اور ریفرنسز اگلے ہفتے تیار۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور بریک سے آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب کا بیان کہ 99% لیڈرشپ ریلی میں موجود نہیں، صرف مجھے کیوں متنازع بنایا جا رہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ چودھری نثار علی خان صاحب نے، جی نہیں تو انہوں نے اور کمال کی بات کر دی نا، ریلی میں اور کون نہیں، آپ نوٹ کریں نا، خواجہ آصف کدھر ہیں؟ تو وہ بھی ٹویٹر پہ ہیں نا اس وقت، جی انہوں نے سیالکوٹ سے کوئی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پڑھا، تو وہ آئیں گے تو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے سارے لوگ آئیں گے نا، کون کس طرف کھڑا ہے، وہ ہماری بہن ماروی میمن صاحبہ بھی بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ، وہ بھی اچانک نکل آگئی نعرے لگانے، ایک ایک کر کے، کیونکہ بات یہ ہے کہ سارا کا میں کہہ رہا ہوں کہ سارا کا سارا سسٹم، یہ سارا کا سارا نظام جو ہے، جس کو میں بدماشیہ کہتا ہوں، جمہوریت نہیں کہتا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کروڑوں عوام، میں سوچ رہا ہوں کروڑوں، میں نے بھی وہ چیک کیا تو وہ تو 97 لاکھ ووٹ تھے ٹوٹل پورے پاکستان کے، جو مسلم لون کو پڑھے، کروڑوں میں کہاں سے آ گئے؟ تو وہ کروڑوں ووٹر تھے، کروڑوں تھا سسٹم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا جو سسٹم ہے نا، پورا نظام، اب یہ نظام بوسی، اگر وہ اینٹیں کسی جگہ بے ربط ہو جائے نا اینٹیں، تو دیوار اپنے بوجھ تلے گر جاتی ہے، تو یہ پورا کا پورا بھاری بھرکم۔ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ وزیر خارجہ ہیں خواجہ آصف، وزیر داخلہ ہیں احسن اقبال، تو مطلب ہے کہ وہ اپنا کام دھندا چھوڑ کے ایک وزیر کو ڈانس کر رہا ہے، جیپ پہ کھڑا ہوا، دوسرا وزیر جو ہے وہ گاڑی چوم رہا ہے، تیسرا وزیر شاہد خاقان، یعنی آپ وزیر پیٹرولیم کیوں نہیں، وزیر پیٹرولیم کو بھی تو ناچنا چاہیے جا کے گاڑی کے آگے، یہ وزیر پیٹرولیم میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں نا، اگر اس کی کابینہ ناچ رہی ہے، اگر اس کی کابینہ وہاں پہ بھنگڑا ڈال رہی ہے، لڈی ہے جو مالو، تو یہ پھر یہ کیوں یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں نا، میں تو شاہد خاقان عباسی، میں سوچ رہا تھا شاہد خاقان عباسی بھی ڈانس کرتے نظر آئیں، کابینہ پوری ناچ رہی ہے ان کے آگے، تو یہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟
بلکہ یہ تو وزیر اعظم ہے، ان کو تو گھنگروں کے ساتھ جانا چاہیے. اب وقفہ لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک سے آ کر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے وہی وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں، کسی اور کی جرت نہیں. میاں نواز شریف صاحب کو ایک بات بالکل ذہن میں رکھنی چاہیے. ان کو جو سب سے جو خود بھی وہ کہتے رہتے ہیں اکثر کہ اپنی نجی محفلوں میں، میں پروگرام میں پہلے بتا چکا ہوں، اور بھی لوگ اس کو یہ بات کرنے لگے کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے رہتے ہیں کہ میرے سب سے بڑا اللہ کا کرم یہ ہے کہ میری شکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ لوگوں کو ترس آتا ہے. بعد میں پھر عمران خان صاحب نے اور لوگوں نے بھی بات کی اور لوگوں کو اندازہ بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ میاں نواز بات یہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک تو صحت اللہ تعالیٰ ان کو دے، اور ان کو اتنے امتحان میں ہیلتھ کی وجہ سے، لیکن اب پچھلے کئی مہینوں سے عدالت میں کیس، پھر اس کے بعد جی آئی ٹی، پھر ایک اور ان کو آرام کا مشورہ دیا ہوا. اب لیکن ان کے مشیروں نے، مجھے نہیں پتا، جس میں ہماری بہن مریم بھی آتی ہیں، اور میں تو کہتا ہوں، میں تو کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی صحت اس دوران خراب ہوتی ہے یا اور کوئی معاملہ ہوتا ہے دہشت گردی، تو اس کی بینیفیشلی اونر کون کون سے لوگ ہوں گے، ان کی پوری لسٹ جو ہے وہ میں بار بار اپنے پروگرام میں بتاتا ہوں. یہ اپنے والد کو اس صورتحال میں یہ کرنے کا مشورہ دے رہی ہے. میں نے کہا طاقت، پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں پر بھی لے جا سکتا ہے، اور وہ اس کا سامنے مظاہرہ میں نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آرام کا مشورہ ہے اس وقت، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مشورہ کیا دیا جا رہا ہے. اس کے بہتر طریقے بھی احتجاج کے ہو سکتے تھے، لیکن سڑکوں پہ، گرمی میں، گاڑی میں، ٹینشن کہاں باپ کو ڈال دیا. ڈاکٹر صاحب، فوج اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں بتاؤں نا، فوج تو اس معاملے کو میرے خیال سے دیکھ نہیں رہی، اب کچھ کرے گی فوج. اگر دیکھ تو رہی ہوگی ظاہر ہے، مگر کچھ کرے گی نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے پاسبلٹی. ان کے ذہن میں وہ یہ کریں گے کہ کچھ نہیں کریں گے. فوج یہ کرے گی کہ کچھ نہیں کرے گی اس سیاسی معاملے کے اندر، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ فوج کو کھینچ لیں. وہ آج بھی آئی پی آر کا ٹویٹ آیا نا کہ وہ وہاں پہ سندھ ریجمنٹ میں، سندھ میں موجود تھے آرمی، وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. انہوں نے جو میسج دینا تھا وہ انہوں نے دے دیا جا کے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم بھی اپنی جگہ پہ آ گئے، کرسی رکھ لی ساتھ. کرسی نہ بھی نہیں بھی رکھتے، نیچے زمین پہ بیٹھ سکتے تھے. وہ تو پریشان حال آدمی. انہیں ایل این جی کے کیسز ہیں، یہ شاید کا کہنا باسی پہ تھا. اور میں نے بات جو ان کی نا، یہ ڈانس کرنے والی، وہ بات سیریس ہے. اگر ان کی پوری کابینہ ناچ رہی ہے تو وہ تو وزیر اعظم ہے، ان کو تو زیادہ اہتمام کے ساتھ یہ فرض سر انجام دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک بات ذہن میں، میاں نواز شریف چہرہ تو ان کا بھی بہت ظاہر ہے، ایک اچھا چہرہ ہے ان کا، لیکن وہ چہرے کی آواز کی بات یہ ہے کہ پیسہ لوٹا ہے یا نہیں لوٹا. یہ پیسہ ہے، یہ مسئلہ ہے. مطلب یہ تو میں میاں نواز شریف صاحب کا ذکر بالکل نہیں کر رہا نا، اس طرف اشارہ. ایک ویسے مثال دے رہا ہوں. آپ سڑک پہ جائیں نا تو یہاں پر اکثر ٹنڈے منڈے ایسے کر کے فقیر آپ کو نظر آ جائیں گے، ایسے پڑے ہوئے. آپ ترس کہیں گے کہ اوہو، آپ پیسے دیں گے، تھوڑی دیر بعد جو لنگڑا ہوگا وہ کھڑا ہوگا کہ بھاگنے شروع کر دے گا. یہ ایسا یہ تو دیکھیں نا، ایشو یہ ہے ہی نہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو فقیر ہے وہ فراڈیا ہے یا وہ ضرورت مند ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے. یہ ترس کھا کے لوگ پیسے دے جاتے ہیں، اور ان کے چہرے ہوتے کوئی ایسا پڑا ہوا ہے، یوں ہاتھ پیر ٹنڈے منڈے کر کے فقیروں کے جو جرائم پیشہ گروہ فقیروں کے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ کیا تصویر ڈال دی ہمارے پروڈیوسر نے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ یہ اسی قسم کا ہو سکتا ہے، اسی قسم کے بھی ہوتے ہوں گے کچھ، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کو دیکھ کر تو ترس کھانا نہیں. بات یہ ہے کہ پیسہ کھایا ہے یا نہیں، اکاؤنٹس ہیں یا نہیں، ریفرنسز باہر آپ کے خلاف عدالتوں میں آ رہے ہیں وہ ہیں یا نہیں. 5 لوگ، وہ 5 لوگ اس ملک کے، وہ لوگ جو آپ کے ہتھے نہیں لگے، جن کو آپ نے ڈرایا دھمکایا، وہ دباؤ میں نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، جن کو آپ نے رشوتیں آفر کی، سب کچھ. اب تو چیزیں کھل رہی ہیں نا، اب تو یہ لوگ اس ملک کے. اور دوسری بات، باوجود بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کرپشن نہیں کی. مجھے کیوں نکالا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ یعنی مجھے کیوں نکالا ہے. یعنی ایک آدمی کو سزا دے دے، ایک قبیلے کا اندر ایک قاضی ہو اور ایک آدمی کو سزا دے دے، اور آدمی جو ہے وہ گھر گھر جا کے پوچھ رہا ہو کہ بتاؤ مجھے کیوں سزا ہوئی، اور لوگ ہنس رہے ہوں، تماشا ہو رہا ہو. تماشا لگا ہوا ہے، تماشا لوگ ہنس. یعنی اس پہ میاں نواز شریف نے کہا نا کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، تذلیل نہیں. میری عزت نفس، آج انہوں نے بات کی، ان کو خود ان کی بیٹی کو خیال نہیں ہے
ان کے گھر والوں کو خیال، ان کی پارٹی کے لوگوں کو خیال نہیں آ رہا، پرویز رشید کو خیال نہیں آ رہا کہ میاں صاحب کو سمجھائیں، وہ کان میں جو خسر پسر کر رہے ہیں، اچھے دوست ہیں ہمارے، ان کو نہیں خیال آ رہا کہ وہ جا کے میاں نواز شریف صاحب سے کہیں کہ میاں صاحب یہ تماشا لگ رہا ہے، یہ تماشا لگ رہا ہے، اس طرح نہیں کریں آپ، ریویو پیٹیشن کا راستہ بھی بند۔ اچھا اب ڈائلاگ کیا، ایک جگہ دستور کے خلاف بھی نعرے لگے، آپ کو پتہ ہے کہ ریلی میں ایک جگہ یہ بھی لگا کہ دستور مرد آباد، میاں صاحب جگہ دستور، لوگوں کو بتائیے دستور کیا ہے، وہ سمجھے شاید پتہ نہیں کوئی دسترخوان کا ذکر ہو رہا ہے، اور لوگوں نے کہا تھا دسترخوان ہوتا نا سستی روٹی والا، پھر لوگوں کو عام پبلک، وہ پبلک کے سامنے تماشا بنا دیا آپ نے میاں نواز شریف صاحب۔ اب میاں نواز شریف صاحب ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ جیسے وہ فاسٹ فیوریس اور وہ کیا تھی فلم، وہ اس کے وہ ہیرو کی طرح وہاں سے وہاں پہنچ گئے، وہاں سے ایک کنٹینر تھا وہ پیچھے رہ گیا 120 کلومیٹر پر آور 120 کلومیٹر پہ، پتہ نہیں کوئی راکٹ پہ بیٹھ کے، اور وہ گاڑیاں پیچھے تھیں، وہ پیچھے رہ گئیں، پھر آگے پہنچ گئیں، سیکیورٹی رسک کی وجہ سے، وہ تو سیکیورٹی رسک تو ہے ان کو نا، سب کو ہے، سارے پورے ملک کو سیکیورٹی رسک ہے، ہر شہری کو سیکیورٹی رسک ہے۔ جب آپ نے نیشنل الیکشن پلان کو دفن کر دیا، اور آج اس نظام نے، جو میں نظام کہہ رہا ہوں، نظام یہ بدماشی نظام لپیٹنے کے، آج ایک اور کفن اس میں وہ جو تابوت میں کیل جو ٹھونکی ہے، وہ نیب جو ختم کیا ہے سندھ سے، یہ وہ ذرا ایک ساتھ کیونکہ دبردوز ہونا ہے نا، یہ ایک سسٹم ہے تو غرب کر کے دبردوز ہوگا، اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ تصادم کے ذریعے ہو، یعنی یہ آئین اور قانون کے ذریعے نہ ہو، تصادم کے ذریعے ہو۔ تصادم کے لیے ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو پہلے اشتعال دلوائیں۔ اچھا، عمران خان نے اور طاہر القادری صاحب نے عقل مندی کی کہ انہوں نے اپنے، یعنی ایک سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے انہوں نے پیچھے انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکن درمیان میں نہ آئے، کوئی دفتر نہیں کھولے، سب دفتر پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ ان کے تصادم والا کھیل ختم ہو جائے، ورنہ تو سڑکوں میں تصادم ہو رہا ہوتا نا، ان کے نعرے، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، سب بند کر کے ہٹ جاؤ، کوئی پتھراؤ، کوئی یہ پتھراؤ شروع کر دیں، گولی، بالکل پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ گئے سارے۔ اب ان کی ریلی کو سمجھ نہیں آ رہا کس سے لڑیں، یہ نکلتے گئے آگے پہنچ گئے۔ اب اشتعال دلوا رہے ہیں کہ عدالت کچھ کرے، عدالت، توہین عدالت، وہ ایک دم غرب کر کے ہوگا سارا کچھ۔ جیسے میں کہتا تھا نا، بہت پہلے وہ ہوتا رہا، کراچی میں ہوتا رہا، ایک دن 2 دن، یہ 3 سال سے یہ جو معاشی دہشت گردی اور یہ آپریشن دبردوز کا مشن، آپریشن دبردوز، آپ یقین کریں آج لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معاشی دہشت گردی کیا، اور سارے لوگ معاشی دہشت گردی میں فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ نوٹ کریں، لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ان کے لیے روٹی، کھانا، گھر، نوکری، تعلیم، صحت، یہ کتنی ضروری ہے۔ یہ جو ایک بدماشیہ کا ٹولہ، یہ ٹیڑے میڑے منہ بنا کے، اور یہ ہو گیا مینڈیٹ کا احترام کرو گے، وہ بھائی کہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں آپ۔ مینڈیٹ کا، یہ کوئی صدارتی نظام ہے ملک میں، تم نے نواز شریف کو ووٹ دیا تھا، لوگوں نے نواز شریف کو تھوڑی دیا تھا، لوگوں نے تو ہو سکتا ہے اس لچے کو دیا ہو ووٹ جو کوئی اور پارٹی چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آ گیا۔ بھئی یہ کوئی صدارتی نظام ہے ملک میں، آپ کو کہاں ووٹ دیا تھا لوگوں نے لچے کو ووٹ دیا تھا، یا وہ شریف آدمی جو بھی تھا، جو اچھا تھا برا تھا، اس کو ووٹ، وہ پارلیمانی نظام ہے، تم نے نواز شریف کو ووٹ دیا تھا، بھائی دانیال عزیز کو دیا تھا، یا کسی اور کو دیا ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عجیب، یعنی بات نہیں، نواز شریف کو کہاں کس نے ووٹ دیا تھا؟ میاں نواز شریف کو، میاں نواز شریف صدارتی نظام ہوتا تو میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈلتا نا، یہ صدارتی نظام تو نہیں ہے ملک میں، لوگوں نے تم نے ایم این اے کو ووٹ دیا تھا۔ اچھا، وہ بعد میں ایم این اے آپ کا تھا، کس کا تھا، وہ تو یہ تو دیکھیں نا، ایک قوم بھی تو پوری کی پوری وہ غلام بنی ہوئی ہے نا، ادھر سے ادھر آ گیا، قوم کی ذہنیت بھی ویسی ہے نا، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس معاملے کو تصادم کی طرف تصادم، اس کا جو خاتمہ ہے نا بدقسمتی سے، اس پورے آپریشن زبردوز کا، وہ ان سب کی کوشش ہے کہ کسی آئینی طریقے سے نہ ہو اور خون خرابہ ہو جائے۔ اچھا، خون خرابہ اگر ہو جاتا ہے تو دیکھیں، یہ عدالت کی توہین کر رہے ہیں، عدالت درمیان میں نہیں آ رہی، اب یہ ان کا غصہ اور بڑھ رہا ہے کہ عدالت کیوں نہیں بیچ میں آ رہی، کوئی بھی نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ اگر خون خرابہ کی طرف معاملہ جاتا ہے، پھر ان کی کوششوں کی فوج آ جائے بیچ میں، ان کو پکڑ لے، یہ فوج پکڑ لے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جی، کیا ان کی کوششیں ناکام ہوں گی؟ نہیں، اب دیکھیں نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ گیم ہے نا، کہ اگر آپ گالیاں دینی شروع کرتے ہیں عدالت کو، عدالت توہین عدالت نہیں، وہ ایک ساتھ زبردست آرام سے سکون سے ریفرنس بننا شروع ہوں گے نا، یہ چیزیں سامنے کھلیں گی، اچھا یہ اتنے پیسے تھے، اتنے پیسے تھے، آرام سے۔ لیکن اگر انتشار کی طرف لے جاتے ہیں اور لڑوا دیتے ہیں لوگوں کو اور خون گرا دیتے ہیں سڑکوں پہ، تو پھر اس کے بعد، یعنی دیکھیں طاہر القادری صاحب بھی تو اپنا اجتماع کرنا ہے نا انہوں نے، اور یہ بھی کیا ہوتا ہے، اس پر ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔
جی ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے تصادم کی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن یہ ناکام ہوں گی؟ تصادم تو یہ چاہیں گے نا کہ ہو، اور سامنے جو ہیں دیکھیں ادھر ایک طرف تو خون ہے، جو جتنا مرضی آپ اختلاف کریں سیاسی طور پہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ، لیکن ان کے لوگوں کا، خواتین کا، عام لوگوں 100 کے قریب یا 80 کو تو گولیاں لگی، اس میں شہید جو ہوئے وہ تو الگ ہے، باقیوں کو گولیاں لگی، کئی مفلوج ہو گئے، اور باقی نچوی رپورٹ دبا دبو کے انہوں نے یہ آرام سے بیٹھ گئے۔ اچھا بات یہ ہے کہ وہ سامنے وہ تو سیدھا 302 کا کیس ہے، یہ ادھر آرٹیکل سے یہ کرتے جائیں، یہ دھمکیاں، توہین، آئین، پھر فوج پر آئیں گے، سب خاموشی چیزیں۔ یہ چاہتے ہیں تصادم ہو، یہ چاہتے ہیں تصادم ہو تاکہ اس تصادم کے نتیجے میں فوج آ جائے اور درمیان میں انتشار، کیونکہ دیکھیں نا ریاست متحمل نہیں ہو سکتی ایک خاص حد تک، وہ حد کراس ہو چکی ہے، اصل میں وہ حد کراس ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں نا وزیر جو ہیں، جس ملک کے وزراء ناچ رہے ہوں گھنگرو پہن کے، بغیر گھنگروؤں کے، نااہل وزیر اعظم کی گاڑیوں کے آگے، اور ایک وزیر حلف اٹھا کے وہ پھر اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ جائے، ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر بولنا شروع کر دے، اور اپنی وزارتیں چھوڑ کے اس ملک کی بیوروکریسی، خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی۔ اسحاق ڈار جو ہیں وہ کہیں نظر آئے اسحاق ڈار کی ریلی ویلی میں، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے پکڑے جانے۔ بات یہ ہے نا کہ اگلے ہفتے سے شروع ہو رہا ہے ریفرنس، ساتھ شروع ہو رہے ہیں وہ طاہر القادری صاحب کا معاملہ۔ یہ نظام آگے پھنس گئے، پیچھے ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو، وہ شیخ رشید اور عمران خان 13 اگست کو کہیں گے لوگ گو نواز کو، وہ زبردست ہو گیا سارا، وہ بیانیاں یہ بات کر ہی نہیں۔ وہ 5 ججوں نے، اس کا مطلب ہے ریویو میں نہیں جا رہے، ہم ڈائیلاگ کریں گے، کس سے ڈائیلاگ کرو گے؟ یعنی ہم کر کے اگلی نسلوں کے، دستور کو بھی نہیں مان رہے، ججوں کو بھی نہیں مان رہے، فوج کو بھی نہیں مان رہے، پبلک کو بھی نہیں مان رہے، کسی کو بھی نہیں، اللہ جانے کس کو مان رہے ہیں۔ دیکھیں نا بات یہ کہ کسی کو بھی آپ، اللہ رسول کو بھی نہیں مان رہے اب تو مجھے دیکھیں نا، بات یہ کہ ایک جگہ پھنس گئے، اور یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ پہ پہاڑ پہ پہاڑ پہ پہاڑ انسان جب بناتا چلا جاتا ہے، عروج سے عروج، اور دولت اور دولت، اتنا ہی نیچے گرتا ہے۔ پہلی منزل سے آپ گرے نا تو کم چوٹ آتی ہے، ایک سیڑھی سے گرے کم چوٹ، جو آپ 85 منزل پہ کھڑے ہو آپ، وہ ایک سلطنت بنی ہوئی ہے، آپ کو تو کوئی، یہ کہتے ہیں پنجاب کے وزیر اعظم نہیں ہے، پنجاب کے وزیر اعظم یوسف گیلانی بھی تھے، بات پنجاب کے وزیر اعظم کی نہیں، یہ سلطنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو یوسف رضا گیلانی تو ایک، وہ کوئی سلطنت تو نہیں تھی کہ یوسف رضا گیلانی کو سلطنت بنی ہوئی، یہ تو ایک پوری سلطنت ہے، جو کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو اب ان کو جو اچانک، یعنی اب میاں نواز شریف صاحب کو یہ پتہ نہیں تقریریں کون لکھ کے دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اچانک اب نظریاتی ہو گیا ہوں، یعنی اس زندگی کے اس مرحلے پہ جا کے وہ نظریاتی ہو گئے ہیں، یعنی وہ، یعنی خود عجیب قسم کے کوئی ان کو عرفان صدیقی اور یہ جو سارے خدا جانے تقریریں کون لکھ کے دے رہا ہے، مطلب میں نظریاتی ہو گیا ہوں، اچانک ایک دن آنکھ کھلی میں نظریاتی ہوں۔ اب نظریاتی سے کیا مراد ہے؟ کیا نظریات ہیں؟ مسلم لیگ ہیں آپ مسلم لیگ نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ بی جے پی ہیں، مطلب نظریاتی کیا نظریات؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات نا، ایک وکیل کے نظریات، یعنی ایک اسلام، عدل، انصاف، قانون، وہ نظریات، کیا مطلب؟ کیا مطلب آپ کے مودی کی نظریات آ گئی، میں نظریاتی ہو گیا ہوں؟ کیا نظریاتی ہوں گے؟ میں اب چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں، کون سی نسلیں؟ کس کی نسلیں؟ آپ کی نسلیں؟ کس کی؟ یہ عام آدمی جو سڑک پہ جا رہا ہے اس کی نسلوں کی فکر کر رہے ہیں آپ؟ یہ پیناما میں ان کے نام آئے ہوئے ہیں، یہ باہر ان کی جائیدادیں ہیں جو سڑکوں پہ آپ کے جو نوجوان اثر گھوم رہی ہے اس وقت، ان کے لیے سوچ رہے ہیں آپ بیٹھ کے، اور لیپ ٹاپ کھا گئے۔ یہ جتنا پیسہ اس پہ اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے اس بندہ تماشے پہ، میں علامتی بات، یہ سارا یہ پبلک کا پیسہ ہے، ان پیسوں سے کتنے اسکول، کتنی دوائیاں، کتنے مریض، کتنا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ریاست کے پیسے، ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں، بالکل ڈاکٹر صاحب، ہمارا پیسہ، یہ باہر سے اپنے پیسے، اپنے تحفے منگوا رہے ہیں بچوں سے، یعنی اپنی جائیداد بیچ کے جلسہ کیا، ایسا تو نہیں ہو رہا، پبلک کے ٹیکس کے پیسے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد لگے ہوئے ہیں مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اگلی نسلوں کی فکر ہے، ملک کی سلامتی، یہ نہیں ہوں گے تو آسمان گر جائے گا۔ یہ بدماشی ایسے فارغ ہونے والی ہے، آپریشن زبردست کا آخری لمحات ہیں اور انہیں فارغ ہو جانا ہے ایسے، اور یہ وہ لمحہ ہے، میرا خیال ہے اینٹوں سے اینٹوں کی تقریر سے آپ سمجھ لیں کہ کچھ ہی قدم کے فاصلے پہ میاں صاحب
پہنچ چکے ہیں یا ان کو پہنچائے جا چکے ہیں، اس میں ہمارا بھی کچھ رول ہے، لیکن بس یہ اینٹوں سے اینٹیں اب آئے گا اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ملک نے آگے جانا ہے، ملک تاریخ، ملک مستقبل ہے، یہ سب ماضی ہیں، ملک پاکستان مستقبل ہے، اور یہ بس یہ ایسے جائیں گے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئے خبر کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ احتساب اور بڑا کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے، یہ جملہ ایسا احتساب کہ جیسے وہ عام ٹنگے ہوتے ہیں نا درختوں پہ، اس طرح آپ کو بدماشیاں ٹنگی نظر آئے گی۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔